अलैकुम, सुबह खैर, अ वेरी गुड मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बहरहाल इतने सारे दिन गुजर जाने के बाद और 2 दिन मुझे ज़्यादा छुट्टियां लेना पड़ गई ज़ाती मसरूफियात की वजह से, तो बहुत शुक्रिया आपका भाई, बड़ा अच्छा आपने संभाला जुमेरात और ख़ास तौर पर जुम्मे को। हाँ, लेकिन ये कि आपकी कमी हमेशा महसूस होती है और सारी टीम को महसूस होती है और हम लोगों की केमिस्ट्री कुछ ऐसी है कि कुछ और ज़्यादा स्पार्क हो जाता है हमारे शो में और ज़्यादा लाइवली हो जाता है वो शो जब आप होते हैं और हम दोनों साथ मिलकर जब शो कर रहे होते हैं। बहरहाल आज भी हम आपसे कुछ सेहत और लाइफस्टाइल की टिप्स शेयर करेंगे और अच्छा सा मुस्कुराते हुए दिन का आगाज़ करेंगे। और सबसे पहले अच्छी बात से आगाज़ करेंगे। आज की जो अच्छी बात मैं आपको बताने जा रही हूँ बिलाल, वो ये है कि जो हमारी सक्सेस होती है ना, उसको वो बेसिकली डिपेंड करती है हमारी मेहनत या किस्मत पर नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर जो छुपी हुई इनेट जो हमारी सलाहियतें और खूबियाँ हैं जिसको हमें खुद ने एक्सप्लोर करना होता है। ठीक है। तो हम में से हर एक के अंदर कुछ ना कुछ मुनफरिद हुनर और काबिलियत तो मौजूद है, लेकिन अक्सर लोग उसको पहचान नहीं पाते या देर कर देते हैं पहचानने में। यही वो लम्हा होता है जब हमें अपनी कंसिस्टेंसी और ख़ुद आगाही, अपनी सेल्फ असेसमेंट करनी चाहिए और एक दूसरे के साथ मिलकर आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। अपने अंदर वो खूबी, जो सलाहियत है, जो टैलेंट है छुपा हुआ, उसको दरियाफ्त कर। अच्छा, बड़ी अच्छी बात आज आपने बताई है, क्योंकि दिलचस्पी या टैलेंट को जो है ना वो पहचानना पड़ता है। हर बंदे के अंदर एक क्वालिटी होती है, एक काबिलियत होती है, कंपैटिबिलिटी होती है। तो वो एक कामयाब इंसान क्या कहलाता है? एक कामयाब इंसान वही कहलाता है कि जब आप अपनी खामियों को पीछे रख के खूबियों को पहचानने लगे ना, तो शायद आप उस वक्त कामयाब हो जाते हैं। ये वो अमल होता है जो आपको ये समझाता है कि आप कौन हैं, आप क्या कर सकते हैं। आपका जो एक शजरा होता है ना, वो सलाहियतों से कई ज़्यादा जो है ऊपर होता है। और फिर मुस्तकिल मिजाजी की जैसे आपने बात की, ये एक ऐसी चीज़ है, चाहे आप कोई वजीफ़ा करें, चाहे आप इबादत करें, चाहे आप कोई जॉब करें, मुस्तकिल मिजाजी हमेशा इंसान को आगे लेके जाती है। ये बात तो सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। क्योंकि रास्ते में जितने भी हमारी आने वाली मुश्किलात और नाकामियाँ और जो कमज़ोरियाँ बीच में आ जाती हैं ना वकी, अक्सर लोगों को वो फिर पीछे हटा देती हैं, फिर वो मायूस कर देती हैं। लेकिन जो लोग मुसलसल अपना खुद एहतसाबी का अमल जारी रखते हैं, अपनी खूबियों और दिलचस्पियों को पहचानने की कोशिश करते हैं, वही हकीकी मायनों में कामयाबी की तरफ। वेरी गुड। और अच्छा, ये सफ़र जो है ना आसान नहीं होता है, इसी तरह आसान नहीं होता जैसे आज मेरा गला ख़राब है तो बोलना आसान नहीं है, और फिर हमारी को होस्ट बैठी हुई है साथ, तो उनका भी थोड़ा सा ख़राब हो गया है। तो कभी कभी ऐसे लाइव शोज़ के अंदर ही चीज़ें हो जाती हैं। बहरहाल ये सफ़र आसान नहीं होता, मगर हर छोटे कदम पर अब ज़रा रिलेट करें आप ना। अब मैं वापस आ गया तो रिलेट करना पड़ेगा आपको। हर दिन की मुस्तकिल की जो रोज़ाना की मेहनत होती है ना, हर चैलेंज का सामना आपको आपके असल मकसद के करीब लेके जाता है। मतलब आप काम कुछ और कर रहे हैं, बीच में चैलेंज कुछ और आ गया, तो वो चैलेंज भी आपको ग्रूम कर रहा होता है, आपकी एक पर्सनालिटी को डेवलप कर रहा होता है। अपने आप को दरियाफ्त करना सिर्फ किसी हुनर या टैलेंट को पहचानना नहीं होता, ख्वाबों को भी समझना पड़ता है भाई कि आपने ख्वाब देखा है तो उसकी ताबीर कैसे होगी, उसको किस रास्ते पे चल के पूरा किया जाएगा। ये एक बड़ा चैलेंज होता है। बिल्कुल, इसी में आप खुद को पहचानते हैं और इसी में आपकी खुशी भी बेसिकली शामिल होती है। तो जो कंसिस्टेंसी है और जो आपके अंदर की एक्सप्लोरेशन है, वो आपको ये सबक देती है कि सबसे बड़ा ख़जाना ना आपके अपने अंदर ही मौजूद है। वेरी गुड। और फिर आपको यही कोशिश करनी चाहिए कि जो आपके अंदर की खूबियाँ, उनको आप जब पहचानेंगे तो आप अपनी शख्सियत में एक पुरवकार और कामयाब और एक पुरएतमाद इंसान को ढूंढ लेंगे और फिर इसी तरह आपकी लाइफ जर्नी आगे बढ़ सकती है। आपने अफशीन को ढूंढ लिया? हाँ, मुझे अभी बैठे बैठे मेरा गला ऐसा लग रहा है ख़राब हो गया, जबकि ये मैं सोच रही थी आज मैं बड़ा अच्छा सवाल लूँगी। आपने पता नहीं जैसे ही आपने स्टार्ट किया, वो कहते हैं ना, बड़े बूढ़े कहते हैं कि भाई नज़र लग गई। तो जैसी अफशीन आई, मॉर्निंग स्पॉट का खुलासा किया, सामने देख रहे हैं किसी ने जो है ना नजर लगा दी होगी आज आपको। बस वो एकदम से गला खराब हुआ। आई बला को टाल तू नहीं कहते थे, वो कहते थे। तो बहरहाल आगे चलते हैं और बहुत सारी खबरें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है वो इंटरनली भी बहुत हो रही है और एक्सटर्नली अगर बात करें ना तो पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह से एक जंग ज़दा माहौल है, फिर उसमें कशीदगी, बेज़ाब्तगी, और फिर पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस दुनिया ने बिल्कुल। इस वक्त जो जंगी सूरत हाल है, जो इस वक्त पूरे आलमी मंजरनामा है, उस पर सारी दुनिया की नज़रें हैं। और मेरे ख्याल में अब कोई ऐसी मतलब जेंसी हो, मिलेनियल्स हो, जितने भी हमारे बूढ़े अफराद से लेके बच्चों तक के
سب لوگ جو ہے نا ان کی نظریں خبروں پر ہیں، کیونکہ اتنی خبر پہلے نہیں، کیونکہ اب دنیا میں جو ورلڈ جو پولیٹیکل ڈائنامکس بدل رہے ہیں، جو ورلڈ آرڈر بدل رہا ہے، ان سب کی بنیاد پر ساری دنیا کی نظریں خبروں پر ہیں. تو ہم آپ کو خبروں کا خلاصہ دیتے ہیں. بڑا اچھا ورڈ کا ورلڈ آرڈر یہ تبدیل ہو چکا ہے. بالکل. اگر آپ کو یاد ہو تو میں ایک مہینے سے یہ بتا رہا تھا کہ سپر پاور انڈکلیئرڈ کون بن چکا ہے، وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، اور آپ سب نے دیکھا کہ وہ اس وقت بالکل سکون سے بیٹھا ہے. اور جو اصل سپر پاور ہے وہ اس وقت اب پریشانی کے اندر آ چکا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب دنیا کے میں سمجھتا ہوں کہ ناپسندیدہ وہ صدر بن چکے ہیں، کیونکہ امریکہ کے اندر ہی 40% ان کی مقبولیت کم ہو چکی ہے. سب سے پہلی چیز. پھر ان کے خلاف دھرنے شروع ہو چکے ہیں امریکہ کے اندر ہی، اور پھر کچھ اور ممالک ہیں وہاں پر بھی دھرنے شروع ہو چکے ہیں. ایک طرح سے وہ کہنا یہ چاہتے ہیں میں جنگیں ختم کر رہا ہوں، لیکن جنگ کا آغاز بھی پھر وہی کرتے ہیں. تو ساری دنیا کے سامنے ان کی جو ڈبل سٹیٹمنٹس ہے نا وہ سب دیکھا جا رہا ہے، اور سب لوگوں کو پتا ہے، اب ساری دنیا جانتی ہے کون فساد شروع کرتا ہے اور کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں پہ جا کے ختم ہوتا ہے. اچھا، وہ جس قسم کی وہ زبان استعمال کر رہے ہیں، کل جو انہوں نے جو بات کہی ہے، مطلب قابل مذمت ہے. وہ بالکل مذمت ہے، کیونکہ ان کو پھر وہ ایسے سویپنگ اسٹیٹمنٹس نہیں دینی چاہیے. بینگ پریزیڈنٹ جن کو ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اگر آپ ہی نے ایسی سویپنگ اسٹیٹمنٹس پاس کرنی ہے تو پھر لوگ کس کی طرف دیکھیں گے. تو بہرحال ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو ہمارے آج کی ٹاپ سٹوری ہے، اس میں مسلم امہ کے اتحاد کی بات کریں، جو کہ بہت ضروری اور نیڈ آف ٹائم ہے. اور اگر مسلم اتحاد پہلے ہی ہو جاتا تو آج ایران کے ساتھ اس طرح اس کو آئسولیشن میں رکھ کے اس پہ سینکشنز لگا کے اس کو جتنی بھی آپ نے تکلیفیں دیں، اب وہ تھوڑی سی تکلیف جو اب آپ کے اوپر آئی ہے تو وہ آپ سے برداشت نہیں ہو رہی، اور وہ کب سے 47 سالوں سے ایران ایک تکلیف میں تھا، سینکشنز میں تھا. بہرحال بات کریں گے ہم مسلم امہ کے اتحاد کی، جو موجودہ صورتحال میں مزید اہمیت اختیار کر گیا ہے، اور خطے میں جو جاری کشیدگی ہے کسی کے مفاد میں نہیں ہے. تو UN چارٹر کے تحت تمام ملکوں کی سلامتی اور خود مختاری کا احترام کیا جانا چاہیے. تو ہمارے جو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ہیں، انہوں نے 4 فریقی اجلاس سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعظم کی قیادت میں جو علاقائی اور عالمی امن کے لیے پاکستان بھرپور کردار ادا کر رہا ہے. نو ڈاؤٹ پاکستان اس وقت لائم لائٹ میں ہے. اچھا، اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے میں ایک بات ذرا شیئر کر دوں. ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس کے اندر وہ لڑکھڑا کر زمین کی طرف چل پڑے ہیں. تو اس پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ غیر اخلاقی اس قدر گفتگو ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ ہنسی مذاق بنایا جا رہا ہے. گرا ہے، پہلے اگر کوئی شخص گرتا تھا تو ہم اٹھانے کی کوشش کرتے تھے. اب سوشل میڈیا کے اوپر ایک تو گرے ہیں اسحاق ڈار صاحب، آپ لوگ ان سے زیادہ گر چکے ہیں، اتنا نیچے گر چکے ہیں کہ آپ کی گری ہوئی سوچ بھی کونے پہ پڑی ہوئی ہے. اس کو اٹھائیں، اپنے آپ کو بھی اٹھائیں اور ان چیزوں سے اجتناب کریں. بالکل بزرگ شخصیت ہیں، ایک ہمارے بہت معزز، ایک بہت اچھے جو ہے ہمارے جو ہے اس وقت پورے پاکستان کو جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے نا کہ آپ ان کا مذاق نہیں اڑا سکتے. اگر وہ گر گئے ہیں تو ان کو اٹھانا، ان کو سنبھالنا ایک مخصوص ٹولہ ہے بس افشین، اور کوئی نہیں ہے. بہرحال میں نہیں سمجھتی کوئی مخصوص ٹولہ ہو سکتا ہے. ہمیشہ 2 اسکول آف تھاٹس ہوتے ہیں. اگر کوئی مذاق اڑا رہے تو دوسرا پھر اس کو ڈیفینڈ بھی کرنے کے لیے آ جاتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے اگر ہم بات کریں پاکستان، ایران اور امریکہ کی، تو اس کے درمیان جو مذاکرات ہیں اس کے لیے کاوشیں تو کر رہے ہیں، اور پاکستان کے دورے پر آنے والے جتنے وزرائے خارجہ ہیں ان کے ساتھ 2 طرفہ یہ ملاقاتیں بہت مفید رہی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ان ملاقاتوں میں جو خطے کی اوور آل صورتحال ہے نا، اور امن و استحکام اور جو باہمی تعاون ہے اس کو فروغ ملا ہے. اچھا، اسحاق ڈار صاحب نے یہ بھی بتایا جو جاری تنازع ہے انتہائی افسوسناک ہے، کیونکہ اس کے اثرات پورے خطے پر عوام کی زندگیوں اور معیشت پر پڑ رہے ہیں. اچھا، ان مشکل حالات کے اندر جو مسلم امہ کا اتحاد ہے نا، وہ پہلے بھی آپ نے کہا اور ابھی بھی میں بتا دوں، سب سے زیادہ امپورٹنس اسی چیز کی ہے، کیونکہ ایک پیس پیکٹ معاہدہ سعودیہ اور پاکستان کے درمیان ہوا، پھر اس کو ترکیہ نے جوائن کرنا تھا، پھر میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ ایران بھی سونر اور لیٹر اس کو جوائن کرتا، لیکن وہ چیزیں ہی ختم ہو گئیں. آج اسی چیز کی ضرورت ہے، اس پیس پیکٹ کو تمام مسلم ممالک کے ساتھ ہونا چاہیے. اسی وجہ سے اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو وزرائے خارجہ کی بات ہوئی نا، پاکستان اس وقت سب سے امپورٹنٹ کنٹری بن چکا ہے. آپ دیکھیں کہ پڑوسی ملک سے کیسی چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں
مودی سرکار اس وقت کس قسم کے غلیظ اور گھٹیا قسم کے جو ہے وہ الفاظ استعمال کر رہی ہے لیکن پاکستانی ایک حکومت اور کے لیے. جو ہے وہاں کے وزیر دفاع کو ان کو پاکستان کے لیے بڑے اچھے الفاظ میں اس کو یاد کرتے ہوئے, کیونکہ اب لوگ تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے نا. جو لوگ پاکستان کی پہلے لیگ پولنگ کرتے تھے اب وہ لوگ بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان ہمیشہ اپنے نیشنل انٹرسٹ اور نیشنل سیکیورٹی کو مقدم رکھتا ہے. مطلب آپ سنیں کہ یہ الفاظ ہیں کہاں سے, جہاں سے ہمیشہ پاکستان کو گالیاں دی جاتی ہیں, ہمیشہ اس کی مخالفت کی جاتی ہے. انڈیا سے یہ کامنٹس آ رہے ہیں پاکستان کے لیے, تو سوچیں یہ الفاظ وہاں سے جن کے ہم نے جہاز گرائے تھے. اور پاکستان کو اس وقت پوری دنیا میں ایک اہم حیثیت حاصل ہے. پاکستان میں خطے میں قیام امن کے حوالے سے جو ہے نا اس وقت سفارتی سرگرمیاں بھی جاری ہیں. اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان آل سعود کی وزیر اعظم ہاؤس بھی آمد ہوئی ہے, جہاں ان کا استقبال وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی نے کیا. اور اس موقع پر وزیر اعظم کی سعودی وزیر خارجہ سے ملاقات بھی ہوئی ہے اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا. اور جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے شاہ سلمان عبدالعزیز آل سعود کے لیے تمناؤں کا اظہار کیا ہے. بالکل, ولی عہد محمد بن سلمان کے لیے بھی نیک خواہشات کا پیغام دیا اور پاکستان کی جانب سے سعودی عرب کے ساتھ مکمل اور غیر متزلزل جو ہے یکجہتی اور حمایت کا اعلان بھی کیا ہے, اعادہ کیا ہے. دونوں کے درمیان ملاقات جو ہے وہ خوشگوار ہی رہی ہے, دوستانہ ماحول کے اندر بات ہوئی ہے. وزیر اعظم کی اگر بات کر لیں تو انہوں نے موجودہ بحران کے جو دوران سعودی عرب کے غیر معمولی تحمل کو بھی سراہا ہے کہ بھئی یہ بھی اپریشیٹ کرتے ہو رہی ہے, جو میزائل داغے جا رہے ہیں سعودی عرب میں. ایسے میں سعودی عرب کا کوئی اسٹیپ نہ لینا پاکستان کے بھی مفاد میں ہے, کیونکہ پاکستان اور سعودی عرب کا پیس پیکٹ جو ہے, پاکستان نے ریکویسٹ کی تھی سعودی عرب سے. میں نے آپ کو یہی کہا تھا نا کہ جب ایران کا معاملہ آیا تھا تو وہ ریکویسٹ کو سنا گیا. اور اسی اثنا کے اندر جو وزیر خارجہ ہیں اسحاق ڈار صاحب کی اگر بات کریں تو مشیر برائے قومی سلامتی اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹننٹ جنرل عاصم ملک بھی وہاں پر موجود تھے. یعنی کہ آپ یہ سمجھیں ملیٹریلی بھی ایک ملاقات ہوئی ہے, پولیٹیکل بھی ملاقات ہوئی ہے اور جیوگرافیکلی بھی جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے. اچھا ایک چیز ابھی پروڈیوسر صاحب نے بتائی کان میں, ذرا میں اس کو بھی ڈسکس کر لوں. ایران کے جو حملے ہیں نا وہ صرف اور صرف سرٹیفائڈ ان جگہوں پر ہیں جہاں پر امریکہ کا عمل دخل ہے. بالکل یہی بات ہے. ایران جو ہے کوئی اصل جو ہے حملہ جو شروع کیا تھا, جو وار شروع کی تھی جس کے برے عزائم ہیں, وہ تو آپ سب جانتے ہیں اسرائیل اور امریکہ ہے, لیکن ایران جو ہے وہ صرف اپنا دفاع کر رہا ہے. تو بہرحال آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی اس وقت جو پوزیشن ہے اس میں چاروں جو سعودی عرب ہے, ترکیہ ہے, مصر ہے, اور پاکستان کے سب لوگ موجود تھے ایک اہم اجلاس میں. تو سب لوگ اس وقت پاکستان کی طرف رخ کر رہے ہیں اور کچھ سولوشن ڈھونڈ رہے ہیں. اسی طرح سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان آل سعود, ترکیہ کے وزیر خارجہ خاقان فدان اور مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبدالعاطی یہ اپنے اپنے وطن چلے گئے پھر. اور تینوں وزرائے خارجہ پاکستان کی میزبانی میں گزشتہ روز اسلام آباد میں ان کی اہم بیٹھک تھی, اور اس میں انہوں نے پاکستان, سعودی عرب, مصر اور ترکیہ کے وزرائے خارجہ نے شرکت جو کی ہے اور تنازعات اور مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر اتفاق کیا ہے. اچھا ایک چیز میں ویورز کو بتا دوں, واضح رہے کہ اجلاس کے اندر شرکت کے لیے سعودی وزیر خارجہ خصوصی طیارے کے ذریعے اسلام آباد کے نور خان ایئر بیس پر پہنچے تھے. اس کے بعد پھر پاکستان, سعودی عرب, ترکیہ اور مصر کے جو وزرائے خارجہ ہیں ان کے درمیان ایک اجلاس ہوا اور اس میں مشاورت کی گئی کہ اب کرنا کیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں سب سے زیادہ جو ڈسکس کیا گیا ہوگا وہ ٹرمپ صاحب کو کیا گیا ہوگا کہ ان سے اب کیسے نمٹنا ہے. ان کے جو بیانات ہیں, کیونکہ وہ بیان جو ہے ڈائریکٹلی سعودی جو اس وقت پرنس ہیں ان کے لیے یہ بیان دیا گیا تھا, اور یہ بڑا اس کو جو ہے وہ پاکستانی جو ہمارے عالم دین ہیں, علماء ہیں, انہوں نے بڑا اس پر مذمت کی کل. اچھا امریکی جو صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ, انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے ذریعے ایران امریکہ مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے. اچھا پاکستان ہی کے ذریعے ہو رہی ہے, ادروائز آپ کی ایران سے کوئی مذاکرات کی جو ہے نا امید نہیں تھی. آپ بولے جا رہے ہیں, صحافیوں سے گفتگو کرے جا رہے ہیں کہ ہاں ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں, لیکن نہیں ہو رہے. بیسکلی آپ کے اگر آبنائے حرمت سے آپ کا کوئی جہاز بھی گزر رہا ہے نا, اس پہ بھی پاکستان کا اگر جھنڈا لگا ہوا ہے تو ہی گزر رہا ہے. ارے یہ بڑی مزے کی بات آپ نے کہی کہ پاکستان کا جو سبز ہلالی پرچم ہے نا, یہ ضمانت ہے اس وقت آبنائے حرمز میں کہ اگر آپ نے لگا لیا ہے یہ جھنڈا تو پھر گزر جائے گا. یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کون سا تیار ہے. پاکستان کا جھنڈا اس وقت امن کا نشان بن چکا ہے, اور وہی آبنائے حرمت سے گزرنے یعنی 20 جہاز اگر گزرے ہیں تو وہ پاکستان کے جھنڈے کے
سائے تلے گزرے ہیں, ادروائز وہ نہیں وہاں سے گزر سکتے تھے. اور اس میں ظاہر ہے امریکہ اور اسرائیل تو پاکستان کا شکر گزار ہوگا ہی, اور ساتھ میں مذاکرات میں بھی صرف پاکستان ہی اس وقت آگے ہے. اچھا مزے کی بات بتاؤں میں آپ کو, امریکہ یہ سمجھ رہا تھا کہ آبنائے ہرمز کے اوپر وہ قابض ہو جائے گا تو سارا کنٹرول اس کے پاس ہوگا, اور پھر یہ اسٹریٹجی یہ تھی کہ فرانس, برطانیہ اور پھر یورپ کے جو کنٹریز ہیں وہ ساتھ دیں گے. وہ اس وقت بالکل پیچھے ہو گئے. اسپین ہو گیا, برطانیہ ہو گیا, ہر جگہ ان کا مذاق اڑائے. یعنی پہلے یہ دوسروں کا مذاق اڑا رہے تھے اپنے ٹویٹس میں, اور اب یہ مدد مانگ رہے ہیں ان سے. تو کس منہ سے مانگ رہے ہیں؟ نیٹو سے مدد مانگ رہے ہیں, اور اس نے بھی منع کر دیا. نیٹو بھی ان کو صاف منع, مطلب ہر جگہ سے ان کو صرف ذلت اور رسوائی اور جگہسائی ہی ہو رہی ہے. صرف ایک پاکستان ہے جو اس وقت جو ہے مذاکرات ہو, چاہے ان کے آبنائے ہرمز کے لیے سیف پیسج ہو, ہر طرح سے پاکستان اس وقت سپورٹ کر رہا ہے. اچھا ایک چیز اور, ٹرمپ صاحب کی ساری باتیں ہو رہی ہیں, ایک اور بیان سامنے آیا کہ بھائی ایران نے مجھے پیشکش کی ہے کہ میں ان کا سپریم لیڈر جو ہے وہ بن جاؤں. کیسے لگیں گے چوغا پہن کے اور سر کے اوپر وہ رکھ کے, اور کچھ آتا تو ہے نہیں ان کو, تو پھر کس طرح معاملہ چلے؟ یہ مجھے لگ رہا ہے یہ سمسن کارٹون دیکھ کر صبح سو کر اٹھتے ہیں اور بس وہ اسی طرح سے کچھ بولنا شروع. پھر کہہ رہے ہیں کہ ساتھ جو ہے وہ جلد ڈیل ہو سکتی ہے ایران کے ساتھ. لگتا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ بہت جلد ایک معاہدہ کر لیں گے. یہ سب ان کی سپرفیشل اسٹیٹمنٹس اور ان کی سیلف ازمپشنز ہیں. بہرحال ایران کے ساتھ براہ راست اور بالواسطہ بات چیت جو یہ ہو رہی ہے وہ بھی پاکستان کے ذریعے سے ہو رہی ہے بیسیکلی. تو صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران نے کئی پاکستانی پرچم بردار جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دی, اور آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کی تعداد 20 ہو گئی ہے. بالکل ایسے ہی. اور امریکی صدر نے کہا کہ امریکہ نے ایران میں 13,000 اہداف پر, اچھا ابھی بھی جہاز گزر رہے ہیں, ان کا کام نکل گیا لیکن پھر اپنی اسی اوقات پر آ گئے. کہہ رہے ہیں کہ ایران میں 13,000 اہداف پر بمباری کی اور تقریباً 3,000 ابھی باقی ہیں, اور میرا پسندیدہ آپشن ایرانی تیل پر قبضہ کرنا ہے. مطلب ابھی بھی جنگی عزائم سے باز نہیں آئے. بلی جو ہے نا وہ تھیلے سے باہر آ چکی ہے. اب وہ خود جو ہے بتا دیتا ہے کہ وینیزویلا کے اندر کیوں گیا میں, ایران میں کیوں جا رہا ہوں, ماضی میں افغانستان میں کیوں تھا. اب ساری چیزیں دنیا کے سامنے نا عیاں ہو چکی ہیں. جو ایک قصائی ہے نا, انٹرنیشنل قصائی, وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اس وقت کون ہے. یعنی کہ یونائٹڈ نیشن کو بھی پتہ ہے کہ کون ہے. ایگزیکٹلی یہ اب سب چیزیں انفولڈ ہونا شروع ہو گئی. سب سے پہلے عراق پہ حملہ ہوا, صدام حسین کو ایلیمینیٹ کیا, محمد قذافی پہ حملہ کیا, لیبیا, ہر جگہ جو ہے نا یہ ڈالر سے بات شروع ہوئی اور وہیں پر سب کو ایلیمینیٹ کرنا شروع کر دیا. تو یہی ان کے عزائم ہیں بیسیکلی. میں اب ایک چیز بتاتا ہوں آپ کو, کبھی آپ نے بدماشوں کے گھر میں خوف دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. بدماشوں کے گھر میں خوف جو ہے وہ آ چکا ہے. جنوبی اسرائیل کے اندر اس وقت خوف و ہراس جو ہے وہ پھیل چکا ہے. جب ایران کی جانب سے داغے گئے میزائل نے اسرائیل کے علاقے بیر شیبہ کے قریب صنعتی زون میں واقع جو کیمیکل پلانٹ تھا نا, اس کو نشانہ بنایا نا, ایران کے حملے کے باعث دھوئیں کے بادل آسمان کے اندر پھیلنا شروع ہو گئے, اور ہنگامی جو ٹیمز تھیں وہ آگ بجھانے کی کوششوں کے اندر مصروف رہیں. مقامی جو رہائشی تھے ان کو اندر جو ہے وہ بنکرز میں جانے کی فوراً سے ہدایت کی گئی تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرے جو ہے اس سے بچا جا سکے. جو مواد بھی ہوگا نا کیمیکل پلانٹ کا, اس سے بچنے کے لیے کہا گیا. لیکن اس وقت شدید خوف اور ہراس میں ہے. مجھے وہ یاد آتا ہے جب ویسٹ بینک پہ یا پھر غزہ پہ اور فلسطین کے جو لوگ خوف و ہراس میں ہوتے تھے اور پھر یہ بیٹھ کے جو ہے وہ اس وقت سیلیبریشن کر رہے ہوتے تھے. آپ نے بالکل بہت اچھی بات کی. جب ہم یہ غزہ میں سب ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے نا, اس وقت ہم سب سوچ رہے تھے ہم کیا کریں, بس ہم بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے تھے. دیکھا وہ تماشا پوری دنیا میں پھیل چکا ہے. اب آپ لوگ اپنے گھر میں بھی یہ سب تماشا ہوتے ہوئے دیکھیں. جو آگ آپ نے لگائی تھی وہ آج آپ کے گھروں تک پہنچ گئی ہے الحمدللہ. بالکل. اور یہ مسلمانوں کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ آپ جو غزہ میں خاموشی سے بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے تھے, اب وہ آگ آپ کے گھروں پہ بھی پہنچ چکی ہے. تو اب کوئی اس سے محفوظ نہیں ہے. اب پوری دنیا کو جنگ میں اترنا پڑے گا. جب ہم غزہ کے لیے جہاد نہیں کر سکتے تو اب اپنے لیے تو کرنا ہی پڑے گا. بالکل. اور ایران نے خبردار بھی کر دیا ہے کہ اس کے اپنے جو اسٹریٹجک اثاثے ہیں نا, اس پر حملے جو ہے اس کے رد عمل کے اندر اسرائیلی جو بنیادی ڈھانچہ ہے نا, یہ جو اس وقت بتایا کیمیکل پلانٹ, کو ٹارگٹ کیا, اس لیے ٹارگٹ کیا کہ آپ ایران کے جو اس وقت اہم تنصیبات ہیں نا, آپ اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اب ایک چیز صرف بات کر دیتے ہیں کہ نیوکلیئر ایسڈ, نیوکلیئر ویپن, اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. تو ہم جہاں مرضی چاہے ہم جو ہے وہ ایران کی سرزمین کے اوپر میزائل داغیں گے تو ایران بھی خاموش نہیں بیٹھا ہے. اور ایران کے بارے میں ایک بات اور سامنے آ رہی ہے کہ اتنے سارے میزائل انہوں نے داغ دیے, کیا ان کے میزائل ختم ہو گئے؟ تو ایک اور بڑے باوثوق ذرائع سے مجھے بات معلوم ہوئی کہ ابھی جو لاٹ آنے والی ہے نا, مطلب ابھی جو کیمپین آنے والی نئی والی نا,
وہ اس سے زیادہ تگڑی ہے صحیح بات میزلز کی. اچھا اب ایران کے شہر تبریز ہے، وہاں پر امریکہ اسرائیل کی جانب سے حملے کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں، جس میں ایک اہم پیٹرو کیمیکل پلانٹ کو نشانہ بنایا ہے، اور اس کے بعد علاقے میں ہنگامی صورتحال بھی پیدا ہو گئی ہے اور صورتحال کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو حملے کے باوجود کسی خطرناک زہریلے مادے کی اخراج کی اطلاعات نہیں ہے، یہ اللہ کا شکر ہے، تاکہ ماحولیاتی نقصان کا جو خدشہ تھا نا وہ ٹل گیا. تو اب یہ ذرا جنگ اسکیلیشن کی جانب گامزن ہو چکی ہے. اب انفیکٹ فوجی حملے کی بھی تیاری ہو رہی ہے، یعنی کہ جو گراؤنڈ انویژن ہے اس کی بھی تیاری پکڑ لی ہے امریکہ نے، اور مطلب اب یہ کسی بھی طرح جنگ رکنے والی یا تھمنے والی نہیں لگتی. آپ نے ایک چیز نوٹ کی خبریں پڑھتے ہوئے کہ اب ہم الحمدللہ یہ بات جو ہے نا وہ ڈسکس کرتے ہیں، مجھے تو فخر ہوتا ہے. بہرحال خوف کی فضا نا اب دونوں طرف برابر ہے، اب بیلنس ہے. اب جو ہے نا وہ کوئی کمزور جو ہے وہ کسی طاقتور سے نہیں لڑا، اب برابری کا مقابلہ ہے. اب مزہ آ رہا ہے دیکھنے میں نا چیزوں کو. ایک چیز کا ڈر ہے مجھے، یہ ہے کہ امریکہ میں تو نہ برطانیہ نہ اسپین کوئی بھی اور کنٹری امریکہ اسرائیل کا اس جنگ میں ساتھ نہیں دے رہی، اور ان کے جگہ جگہ وہاں پر پروٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں نا. لوگ امریکہ اسرائیل کے خلاف اپنی حکومت کے خلاف نکل کے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، لیکن مسلمان جو عرب کنٹریز ہیں نا، مجھے ان سے ڈر ہے. کس بات کا؟ مجھے ان سے ڈر ہے کہیں وہی اپنے جو ہے نا، جیسے اب سعودی عرب نے طائف میں ایک جگہ دے دی امریکہ کو کہ چلے آپ ایران پر حملے کرنا شروع کر دیں یہاں سے، تو کہیں عرب ممالک ہی اپنی کمزوری نہ دکھائیں اور مسلمان ہی مسلمان پر حملے نہ کرنا شروع کر دیں. اس کے لیے بھی ایک سرپرائز ہے، اور وہ سرپرائز انشاءاللہ بہت جلد پاکستان دے گا. آگے بڑھ جاتے ہیں. CNN کی ٹیم پر حملے کے بعد جو ہے وہ اسرائیل کے آرمی چیف ایال زمیر نے کارروائی کرتے ہوئے مغربی کنارے میں تعینات پوری فوجی بٹالین معطل کر دی ہے. اور پورٹس کے مطابق جو رپورٹس ہمیں موصول ہو رہی ہیں، اسرائیلی فوجیوں نے مغربی کنارے میں CNN کی ٹیم کو حراست میں لیا تھا جب وہ فلسطینیوں کی بستی میں زمین پر مبینہ قبضے کی کوریج کر رہے تھے. صحافیوں نے بتایا ہے کہ اسرائیلی فوجیوں نے ان پر تشدد بھی کیا تھا. بالکل. اب وہ ایک ٹرم ہے نا، رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز، یعنی صحافیوں کے لیے کوریج امپورٹنٹ ہوتی ہے، ان کے لیے یہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا. اب جیسے CNN ہے، CNN کو ہمیشہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کنڈیم کیا ہے کہ آپ کیوں ایسا سوال پوچھ لیتے ہیں. اسی طرح اسرائیلیوں نے بھی ان کے ساتھ فوٹو جرنلسٹ کا گلا دبایا اور کیمرہ توڑا اور ان کو حراست میں لے کر رکھا 2 گھنٹے تک کے. تو جو ہے یہ سب ان کے اوچھے ہتھ کنڈے ہیں اور جو کہ صحافیوں کا گلا گھونٹنے کے مترادف ہیں. تو ایال ضمیر نے اب معطل تو کر دیا، لیکن یہ کہ یہ ان کا اصل فیس اب ساری دنیا کے سامنے آ گیا اسرائیل اور امریکہ کا، کہ یہ لوگ صحافی تنظیموں پر بھی حملے کرنا شروع ہو گئے. مطلب اگر آپ کوریج ہی نہیں کرنے دیں گے تو اصل چہرہ کیسے پتہ چلے گا؟ اور یہ تو پوری دنیا جانتی ہے. وہ چاہتے بھی نہیں نا کہ وہ اصل چہرہ پتہ چلے، کہ تو وہ تو اپنی ناکامیاں چھپانا چاہ رہے ہیں. یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ جب سے اسرائیل نے فلسطین پر ابھی جو 2 سال پہلے حملہ کیا تھا، اس وقت سے لے کے اب تک سارا میڈیا وہاں پر کنٹرولڈ ہے، سوشل میڈیا وہاں پر کنٹرولڈ ہے. آپ ذرا اسرائیل کے خلاف کوئی پوسٹ تو لگائیں، فوراً سے اسٹرائک آئے گی آپ کے سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر. ایگزیکٹلی. اب آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ نیکسٹ جو ٹاپ سٹوری ہے، بہت امپورٹنٹ خبر سے آگاہ کر رہی ہوں، اور حیران کن بھی ہے. حیران کن ہے کیونکہ اب آنے والا وقت یہی مطلب یہ روس کے جو اسٹریٹجی ہے نا وہ صحیح ہے. روس نے 1 اپریل سے دنیا کو پیٹرول کی فراہمی پر مکمل پابندی کا اعلان کر دیا ہے. کیونکہ ظاہر ہے روس کو اپنے لیے ریزروز رکھنے ہیں. اگر اس نے اسی طرح دنیا کو تیل بانٹنا شروع کر دیا تو آنے والے وقت میں جو تیل کی کمی اور کرائسس ہوگی نا، وہ پھر کیونکہ ساری دنیا میں ہے تو روس نہیں چاہتا کہ وہ اس سے نبرد آزما ہو. تو روس کے اعلان کے بعد عالمی مارکیٹ میں تو ہلچل مچ گئی، اور اس فیصلے کا اثر ان ملکوں پر پڑے گا جو روس سے ریفائنڈ پیٹرول پر انحصار کرتے ہیں. بالکل. اور ان ممالک کے بھی نام آپ کو بتا دیتے ہیں: چین، ترکی، برازیل اور افریقہ کے جو ہے وہ کئی ممالک شامل ہیں. جبکہ یہ بھی رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ مشرق وسطیٰ کے اندر جو بڑھتی ہوئی جغرافیائی سیاسی کشیدگی ہے نا، اور تیل کی قیمتوں کے اندر جو اتار چڑھاؤ ہے، اس کے پیش نظر پیوٹن صاحب جو ہے ولادیمیر پیوٹن،
انہوں نے حکومت میں رہ کر جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ بھائی اسٹاک کو محفوظ کرنا یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم اپنے لیے سب سے پہلے محفوظ کریں گے، اور انہوں نے یہ کہا کہ روس یہ چاہتا ہے کہ بھائی اس کے عوام اور صنعتیں سستے پیٹرول سے فائدہ اٹھا سکیں، ملک کے اندر مہنگائی کو رائٹ ہے، اور کوئی اسٹریٹجی انہوں نے واضح کر دی ہے پالیسی۔ اب یہ دیکھیں کہ اور زیادہ کتنی مشکل ہونے والی ہے، کیونکہ روس یہ ایک ایسا، اسی طرح اگر آپ ایران ملے گا روس سے پیٹرول، اب ایران سے ہمیں پیٹرول، ہم وہی نا جس ملک پہ سینکشن لگائے ہوئے تھے، اب لوگوں کو اس کے پاس جانا پڑے گا، اور بھی دوسری اور کنٹریز ہیں جہاں سے ہمیں سعودیہ سے اور دوسری جگہوں سے آئل مل سکتا ہے، لیکن ایک جگہ سے اگر بند ہو گیا تو سوچا ایسے ایسے چل کے ہر جگہ سے بند۔ آپ کو پتا ہے نا ہرمز میں سے اگر آپ کا جہاز گزرتا ہے پیٹرول کا تو آپ کو پیمنٹ کس کرنسی کے اندر کرنی ہے؟ اب یوان میں کرنی پڑی۔ یس، تو آپ کو یہ بتانا ضروری تھا۔ اور آپ کو یہ بتاؤں میں کہ امریکہ نے ہر اس ملک پہ حملہ کیا ہے جس نے اس کے ڈالر کی قدر نہیں کی ہے، تو اب جو ہے وہ ایران سے سوچیں کہ ایران نے وہی پالیسی اس پر اپنائی کہ ہاں اب بتاؤ، اب ہم تمہارا ڈالر بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے، جبکہ ایران میں اس وقت کرنسی ڈیویلیویشن کی حالت یہ ہے کہ وہ 1 کروڑ کا نوٹ جاری کر رہا ہے اور اس کی ویلیو کیا ہے، صرف پاکستانی 2000 روپے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس وقت ایران کتنی مشکل میں ہے، لیکن ایران پھر بھی سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہے، اور وہ امریکہ کے ڈالر کی جگہ یوان کی بات کر رہا ہے۔ اچھا، ایک طرف تو یہ جنگیں چل رہی ہیں نا، دوسری طرف پاکستان کا سب سے بڑا جو میگا ایونٹ ہوتا ہے نا اسپورٹس کا، وہ بھی اس کا بھی آغاز ہو چکا ہے، اور PSL 11 کی بات اگر ہم کریں نا تو وہاں پر 5ویں میچ کے اندر حیدرآباد کنگز مین کی مسلسل جو ہے وہ دوسری شکست ہے۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کی اگر بات کریں تو حیدرآباد کنگز کو 40 رن سے ہرایا ہے، جبکہ حیدرآباد کنگز کی ٹیم گلیڈیٹرز کے 175 رنز کے ہدف کے تعاقب میں صرف اور صرف 134 یعنی کہ 134 رن بنا سکی ہے۔ اور عرفان خان 33، حسان خان 31، کپتان مارنوس لوبیشن 23 رنز بنا کر نمایاں رہے، اور جو کوئٹہ گلیڈیٹرز ہیں ان کی جانب سے ابرار احمد نے 3 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ دوسرے جانب کراچی کنگز نے لاہور قلندرز کو 4 وکٹوں سے ہرا دیا، اور 129 رنز کا ہدف کراچی کنگز نے 6 وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ اچھا، آپ کو یہ بتا دیں کہ بھئی لاہور کے اندر 25 میچز ہونے ہیں اور کراچی کے اندر 25 میچز ہونے ہیں۔ اب ایک بڑی مزے کی بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو شاید آپ کو نہ پتا ہو۔ لاہور کی جو پولیس ہے، یعنی کہ پنجاب پولیس کی اگر بات کریں تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں سیکیورٹی دینی ہے، یہاں پہ 25 میچز ہیں تو 3 ارب 30 کروڑ روپے کچھ انہوں نے جو ہے وہ سیکیورٹی کی مد میں مانگے۔ اب ملے پتہ کتنے؟ 1 ارب 20 کروڑ کچھ ملے ہیں۔ تو پنجاب حکومت کو یہ کہا گیا ہے، پنجاب حکومت نے یہ کہا ہے پولیس کو کہ بھئی ابھی یہ والا حصہ رکھیں آپ، پہلا حصہ مطلب یہ کوئی کوارٹر بنتا ہے، 3 حصے اگر کر لیں ان کی مانگی ہوئی رقم سے تو 1 حصہ دے دیا ہے، تو وہ 1 حصہ اب اس پہ سیکیورٹی کے جو انتظامات ہیں یہ بڑا ایک سوالیہ نشان ہے کہ سیکیورٹی فل پروف ہوگی۔ اب 25 میچز کے لیے تو آپ کو وہ رقم چاہیے تھی، تو ایٹ لیسٹ آپ کے 6-7 میچز کے لیے یہ سیکیورٹی کے پیسے تو ان کے پاس آ گئے ہیں، اس سے زیادہ پھر ان کو جاری کرنے پڑیں گے فنڈز۔ اب آ جاتے ہیں سندھ کے اندر، جب کراچی میں یہ میچز ہوں گے نا تو پھر پتہ چلے گا کہ سیکیورٹی کے لیے کتنے پیسے سندھ پولیس نے مانگے ہیں اور ان کو ملتے کتنے سندھ حکومت کی طرف سے، یہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے، لیکن مانگے ہی نہیں ابھی تک۔ صحیح۔ چلتے ہیں پھر موسم کی خبر کی جانب، اور ملک کے بیشتر حصوں میں موسم خوشگوار ہو گیا ہے، جہاں بارش کی رمجھم کا سلسلہ جاری ہے، اور محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان میں بارشیں ریکارڈ کی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جو جڑواں شہر ہے اسلام آباد، راولپنڈی، وہاں پر بھی بارش کی پیش گوئی ہے بھائی۔ تو حالیہ دنوں میں ہونے والی بارشوں کے بعد درجہ حرارت میں نمایاں کمی آئی اور موسم خوشگوار۔ بھائی لوگوں نے مجھے فون کر کے بڑا غصہ کیا اور ڈاکٹر افشین آپ کے بارے میں کہا کہ آپ محکمہ موسمیات سے ان ٹچ ہوتی ہیں، آپ نے کہا تھا کراچی میں بارشیں ہوں گی، کہاں گئی کراچی کی بارشیں؟ بس وہ یہاں فوار ہی ہوتی ہے، یہاں پر بس وہ 1 دن کی بارش ہوتی ہے تو ہم لوگ اسی میں خوش ہو جاتے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے یہ کہا ہے کہ آئندہ چند روز کے دوران مزید بارشوں کا امکان ہے، لیکن کراچی کے لیے نہیں کہا۔ کراچی میں کچھ اسپیسیفک ڈیٹس دی تھی کہ 30 مارچ تک کی ہوں گی، لیکن وہ بس ایک ہی دن تھوڑی سی ہوئی اور بس پھر لیکن بادل روز آ رہے ہیں، باقاعدگی سے آ رہے ہیں الحمدللہ، بس ہمارے لیے بھی 2 سے 1.5 گھنٹے کے لیے آتے ہیں، اس کے بعد چلے جاتے ہیں۔ یہی بہت ہے کراچی والوں کے لیے۔ آج لائف اسٹائل اپڈیٹس میں کیا دے رہی ہیں آپ؟ آج جو ہم بات کریں گے ہیلتھ اپڈیٹس میں، اس میں بتائیں گے آپ کو کہ انسانی صحت میں جو ہڈیاں ہیں نا، جو ہمارے جسم میں بونز ہیں، وہ بہت ضروری ہیں، جسم کو سہارا دیتی ہیں، بلکہ ہمارے جو موومنٹ ہے اور روزمرہ کی سرگرمیوں کے لیے بھی ایک بنیادی ستون کا کام کرتی ہیں۔ تو جب ہڈیاں کمزور اور بھربھری ہو جاتی ہیں تو یہ ظاہر ہے یہ خطرے کی علامت ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہڈیوں کی مضبوطی کو نظر انداز کرنا صحت کے لیے
संगीन नताइज ला सकता है। और हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो जो है दिल के अमराज के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मर्ज़ है। यानी कि हार्ट पेशेंट्स तो होते हैं लेकिन अब जो अर्थराइटिस है और ऑस्टियोपोरोसिस है, ये जो है हड्डियों की कमज़ोरी, अब ये ज़्यादा फैल गया। अच्छा, अक़वाम मुत्तहिदा की अगर बात करें तो जो WHO है, इदारे सेहत, उसकी कोशिशों के तहत आलमी सतह पर हड्डियों के इस मसले से बचाव और शऊर उजागर करने के लिए बड़े इक़दाम तो किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले के अंदर हर साल 20 अक्टूबर को ये आलमी हड्डियों का दिन जो है वो मनाया जाता है, ताकि अवामुन नास के अंदर इस बीमारी का जो है वो पता पहुँचाया जा सके। हड्डियों का खोखला हो जाना और भुरभुरा हो जाना, और इसके अंदर जो है वो एक मेटाबॉलिक ये ना मर्ज़ है जिसके अंदर हड्डियों की जो कसाफत होती है ना वो कम हो जाती है, गूदा हड्डियों में से ख़त्म हो जाता है। आपने देखा ना अक्सर आप जब जोड़ों को हिलाते हैं तो कट कट आवाज़ आती है, नाजुक हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाते हैं और टूटने के काबिल हो जाते हैं। ज़रा सा आप कहीं गिरते हैं हड्डी में बाल आ जाता है या फ्रैक्चर हो जाता है। तो ये जो हड्डियों की साख्त है ना वो मजबूती जो है वो ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार के अंदर ना ये बदलती जाती है। जब बच्चा होता है तो हड्डियाँ नरम होती हैं, बच्चा जब चलना शुरू करता है तो उसकी वर्जिश शुरू होती है, हड्डियाँ जो है वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू होती हैं। बच्चा जब जवान होता है हड्डियाँ सबसे ज़्यादा पीक पर जो है वो उस वक्त होती हैं 30s में और 40s के अंदर, फिर दोबारा से वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। एक चीज़ और ऐड कर दूँ यहाँ पे, ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी है कि ख़वातीन ज़्यादातर मिल्क नहीं पीती हैं, मतलब दूध नहीं पीती हैं। और ख़वातीन के लिए उनके जिस्म में निज़ाम ऐसा है कि 30 से 35 साल के बाद कैल्शियम बनना बंद हो जाता है। तो ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो हड्डियों का अपना ख्याल रखें। बिल्कुल, 40 साल बाद जो है ये बतदरीज कम होने लगती हैं हड्डियों की जो डेंसिटी है, बोन डेंसिटी है। और ख़वातीन में फिर मेनोपॉज में भी एस्ट्रोजन की कमी की वजह से ये कमी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो ये बड़ी खामोश अलामात होती हैं उसकी। लेकिन जब हड्डियाँ टूटने लगती हैं कमज़ोरी से, फ्रैक्चर्स होने लगते हैं और छोटी सी चोट से भी हड्डी टूट जाती है। कभी हुआ है आपके साथ? ये मेरी अम्मी के साथ हुआ है। मेरी अम्मी के साथ इस तरह से हुआ कि हल्का सा ट्विस्ट हुआ आर्म उनके पूरा हाथ में आ गया। मतलब आप एक्सपीरियंस कर चुकी हैं कि कितना दर्दनाक होता है और इससे कितना बचना जरूरी है। और उसका फिर ऑपरेशन और उसमें फिर वो रॉड्स जो डालना और वो जिस तकलीफ से गुजरी हैं वो भी हम कभी नहीं भूल सकते। तो इसलिए मैं हमेशा यही कहूँगी ख़वातीन को अपनी हड्डियों का बहुत अर्ली एज से ख्याल करना शुरू कर देना चाहिए। और फिर 45 साल बाद ये मसला बढ़ जाता है और हड्डियों की मजबूती कैल्शियम और फास्फोरस के तवाज़ुन पर मुनहसर होती है। विटामिन डी की कमी आप पूरी करें किस तरह, सनलाइट लें और सप्लीमेंट्स लें। हार्मोनल चेंजेस होती हैं, थायराइड के मसाइल होते हैं। इसके अलावा सिगरेट नोशी से तो आप एहतियात ही करें। ये तो कट ऑफ करें, मुझे बहुत बुरे लगते हैं वो लोग जो सिगरेट नोशी करते हैं, बहुत बुरे लगते हैं। हर जगह इसकी एहतियात बताई जाती है। हड्डियों में कैंसर और कम जिस्मानी सरगर्मी भी इस बीमारी की वजूहात हो सकती है। और कार्बोनेटेड मशरूबात जैसे हम कोक, पेप्सी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये तो आपकी हड्डियों को पिघला देते हैं। और अच्छा, ज़्यादा चाय और कॉफ़ी भी इसमें कहा जा रहा है, जबकि हम लोग मतलब इसके बगैर रह नहीं सकते। तो कैफीन जो है वो भी हड्डियों को नुकसान पहुंचाता है। जो लोग ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं ना, कैल्शियम को ये जज़्ब कर लेता है आपकी हड्डियों से और फिर वो यूरिन के ज़रिए बाहर निकाल देता है। वज़न के अंदर कमी होती है या दुबलेपन से ख़वातीन के अंदर जो है ये कमज़ोरी ज़्यादा होती है। एक चीज़ और आप समझ लीजिए, इसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ लेकिन फैक्ट्स और फिगर्स के ऊपर बात कर रहा हूँ। इस बीमारी का जो रेशो है ना वो मर्दों में कम है, ख़वातीन में ज़्यादा है। और ख़वातीन में जो मैंने आपको बताया वो इसी वजह से ज़्यादा। ख़वातीन जब ज़ाहिर है माँ बनने के अमल से गुजरती हैं तो बच्चा ही सारा आपके जिस्म का कैल्शियम ले लेता है। तो आपको फिर नए सिरे से अपने अंदर कैल्शियम की फीड करना पड़ता है अपने आप को। अगर आप उस वक्त कैल्शियम नहीं लेंगे, समझो आपने इस बीमारी को दावत दे दी। बिल्कुल ऐसा ही है। और आगे बढ़ते हैं और कुछ और जो है वो इसके बारे में तो इतनी सारी चीज़ें बता दी हैं। बहरहाल अब आपने अपना ख्याल रखना है, अपनी हड्डियों का ख्याल रखना है ख़ास तौर पर, क्योंकि मुझे पता है कि ज़रा सा अगर कहीं लग जाए और हड्डी के अंदर बाल आ जाए, फ्रैक्चर आ जाए, फिर पूरी ज़िंदगी मफलूज हो जाती है आपकी 1 महीने तक के लिए गुजरता है। चलें नेक्स्ट टॉपिक की जाने चलें। और जो आज टूरिज्म का पैकेज है उसमें आप हमें कौन सी जगह एक्सप्लोर करवाने जा रहे हैं? वक्त बहुत कम है, जगह बहुत खूबसूरत है, शेखुपुरा चलते हैं। सरजमीन पर वाक़ई शहर शेखुपुरा तारीख, सक़ाफ़त,
اور مغل دور کی یادگاروں کے باعث ایک اہم تاریخی شہر کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ شہر لاہور کے قریب واقع ہے اور طویل عرصے سے تاریخی اور ثقافتی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ موجودہ شیخوپورہ کی بنیاد مغل شہنشاہ نور الدین محمد سلیم جہانگیر نے 17ویں صدی کے آغاز میں رکھی۔ روایت کے مطابق شہزادہ سلیم کو بچپن میں اس کے والد شہنشاہ اکبر اعظم اور والدہ پیار سے شیخو یا شیخو بابا کہہ کر پکارتے تھے، اور اسی نسبت کے بعد سے اس شہر کا نام شیخوپورہ پڑ گیا۔ مغل شہنشاہ جہانگیر کو فطرت اور شکار سے خاص دلچسپی تھی، اسی وجہ سے اس نے لاہور کے قریب اس علاقے کو شاہی شکار گاہ کے طور پر منتخب کیا۔ اس زمانے میں یہ علاقہ گھنے جنگلات پر مشتمل تھا، جہاں مغل بادشاہ اور شاہی خاندان شکار کے لیے آیا کرتے تھے۔ شہنشاہ جہانگیر نے تقریباً 1607 میں یہاں قلعہ شیخوپورہ کی تعمیر کروائی، جو اس شہر کی اہم تاریخی علامت سمجھا جاتا ہے اور شاہی قیام گاہ کے طور پر بھی استعمال ہوتا تھا۔ شیخوپورہ کی تاریخ میں ہرن مینار کو بھی خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہ مغل دور کی خوبصورت یادگار ہے جسے جہانگیر نے اپنے پسندیدہ ہرن کی یاد میں تعمیر کروایا تھا۔ ہرن مینار دراصل ایک وسیع شکارگاہ کے اندر قائم کیا گیا تھا، جہاں شاہی خاندان تفریح اور شکار کے لیے آتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک بڑا پانی کا حوض اور درمیان میں بارہ بھی تعمیر کی گئی، جسے بعد میں شہنشاہ شاہجہاں کے دور میں مزید خوبصورت بنایا گیا۔ شیخوپورہ کا ادبی اور ثقافتی حوالہ بھی بہت اہم ہے۔ پنجابی زبان کے عظیم شاعر وارث شاہ کا مزار اسی ضلع کے قصبے جنڈیالہ شیر خان میں واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی مشہور لوک داستان ہی رانجھا بھی اسی علاقے میں مکمل کی، جس کی وجہ سے یہ خطہ پنجابی ادب میں خاص مقام رکھتا ہے۔ مغل دور کے بعد یہ علاقہ سکھ حکمرانوں کے زیر اثر آیا اور بعد میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے سلطنت کا حصہ بن گیا۔ برطانوی دور میں اسے انتظامی اہمیت حاصل ہوئی اور اسے ضلع کا درجہ دیا گیا۔ قیام پاکستان کے بعد شیخوپورہ نے صنعتی اور زرعی لحاظ سے بھی ترقی کی۔ آج شیخوپورہ اپنی تاریخی یادگاروں خصوصاً قلعہ شیخوپورہ اور ہرن مینار کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ یادگاریں مغل دور کی شان و شوکت اور فن تعمیر کی خوبصورت مثالیں اور اس شہر کے شاندار ماضی کی گواہی دیتی ہیں۔